अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया में मुआशी बहरान संगीन है और बरतानिया में महंगाई के सताए हुए मुख्तलिफ जो शोबों के लोग हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो एम्बुलेंस से मुतालिक क्रू है वो भी अपना एहतजाज कर रहा है, टीचर्स भी एहतजाज कर रहे हैं और दीगर शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स भी एहतजाज कर रहे हैं। बुनियादी वजह यह है कि बरतानिया में रहने वाले लोगों का ये कहना है कि जिस तनासब से महंगाई बढ़ी है उस तनासब से वेजेस में ये तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ है और इस तरह लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो चुकी है। जो सबसे बड़ा मामला है जिस पे सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र रही है वो NHS के हम अमले की हड़ताल है। और अब ये ख़बर ऐसे वक्त में सामने आई है कि NHS का जो नर्सेज़ हैं ये पहले भी हड़ताल कर चुकी हैं। अब भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कुछ नरमी तो है, कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, हुकूमत ने कुछ पेशकश की है, उस पर कुछ नरमी आई है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुतालबा इस वक्त सामने आ रहा है, ये अमला ये कह रहा है कि हमारी तनख्वाहें जो हैं उनमें तकरीबन 7% इजाफा किया जाए। रॉयल नर्सिंग कॉलेज तनख्वाहों को अखराजात ज़िंदगी के मुताबिक करने का मुतालबा कर रहा है, जबकि हुकूमत कहती है कि तनख्वाहियों का तयन जो गैर जानिबदार इदारे की सिफारिशात हैं उसके मुताबिक किया गया है। और अब यूनियन हड़ताल मुसलसल 48 घंटे जारी रखने पर गौर कर रही है, जिसके दौरान पूरी रात हड़ताल जारी रहेगी। ये मामला यहाँ तक ही नहीं है। जो स्टाफ है कानून के मुताबिक देखभाल की कम अज़ कम कानूनी हद की पासदारी करेगा, लेकिन अब कुछ ऐसी भी इतलात आ रही हैं कि इस हड़ताल में A&E इंतहाई निगहदाश्त और कैंसर स्टाफ की शमूलियत का भी इम्कान है। अगर ऐसा होता है, इमरजेंसी सर्विसेज बंद हो जाती हैं, इंतहाई निगहदाश्त की सर्विसेज में अमला नहीं जाता या फिर जो कैंसर के मरीज़ हैं उनकी देखभाल के लिए अमला मौजूद नहीं होता, तो फिर हलाकतों का ख़दशा भी पैदा हो जाएगा और ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। जो गुज़श्ता हड़ताल है उसके दौरान कमो बेश 5000 ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिनमें NHS और रॉयल नर्सिंग कॉलेज स्टाफ की मुश्तरका टीमों के फ़ैसलों पर पूरी तरह अमल नहीं किया गया है और पूरी तरह हड़ताल भी नहीं हुई थी। रॉयल नर्सिंग कॉलेज के जो ज़राए हैं अब वो ये बता रहे हैं कि NHS के अफसरान को ये खदशा है कि हड़ताल अगर फैलती गई, इसको तूल दे दिया गया तो मज़ीद जो काम है, ये जो कार है अस्पताल के, वो निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्कॉटलैंड में जो नर्सें हैं वो भी रॉयल नर्सिंग कॉलेज की रुकन हैं और हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों के मुसलसल मसले पर मुज़ाकरात शुरू करने के सबब वो हड़ताल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो दीगर इलाके हैं, वेल्स में जो हैं वो तनख्वाहों में 7% इजाफे की पेशकश की गई, लेकिन अभी इस वजह से हड़ताल वहाँ पे मौखर है। लेकिन कुछ और इलाकों में ये हड़ताल का सिलसिला जारी है। अब सवाल ये है कि पिछले कई महीनों से जो NHS का अमला है वो ये बावर करवा रहा है हुकूमत को कि हमारी जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा किया जाए, हमारे मुतालबात माने जाएं, लेकिन हुकूमत ने इनको पहले इतना संजीदा नहीं लिया है। दूसरी जानिब कोविड के बाद, ब्रेक्सिट के बाद चैलेंज ये भी है कि NHS के पास अमले की पहले से कमी है। अब अमला कम भी है, जो अमला मौजूद है वो हड़ताल पे है, कुछ अमला जो है वो छुट्टियों पे चला गया है। तो बरतानिया का निज़ाम सेहत, जिसे दुनिया में मिसाली निज़ाम सेहत कहा जाता है, अगर वहाँ अमला मौजूद नहीं होगा तो क्या ये उसकी साख को मुतासर नहीं करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या रीज़न है कि इस वक्त ऋषि सुनाक जो हैं अब वो वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे पूरी तरह एक्टिव भी हैं, अब उनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है उसमें एक मैच्योरिटी भी आ चुकी है, लेकिन ये मुख्तलिफ हड़तालें, मुख्तलिफ उठती आवाज़ें क्या उनकी हुकूमत की साख को मुतासर नहीं कर रही हैं? क्या वजह है कि हुकूमत मुज़ाकरात को कामयाब नहीं करवा पा रही है? ये बेसिक सवालात हैं जिसके बारे में आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन की ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK गुलाम हुसैन आवान साहब ने। शुक्रिया आवान साहब आपका। जाहिद भट्टी साहब समाजी रहनुमा हैं, बर्मिंघम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सैयद फ़हीम मुख्तार साहब कंसल्टेंट हैं, फिजिशियन हैं NHS के। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में जो नर्सिंग के लोग हैं इससे मुताल्लिक़ उनसे भी हम बात कर सकें। गुलाम हुसैन आवान साहब, बुनियादी सवाल ये बनता है कि कई महीने हो चुके हैं, पहले हड़ताल से मुताल्लिक़ ख़बरदार किया गया, फिर हड़ताल की गई, फिर हड़ताल मौखर की गई, अब भी ये सिलसिला जारी है। हुकूमत मुज़ाकरात जो कर रही है उसमें कामयाबी क्यों नहीं हासिल कर पाई? बहुत शुक्रिया आपका फैसल। देखें, सबसे जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो ये है कि गवर्नमेंट इस वक्त भी माशी जो सूरत हाल है, ख़राब सूरत, उससे गुजर रही है। तो उनके लिए जो है वो
ایسے کے اوپر جو ہے وہ اتنی زیادہ پرسنٹیج کے ساتھ جو تنخواہوں میں اضافہ ہے وہ ان کے لیے ممکن نظر نہیں آ رہا. ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو یونین ہے ان سے مذاکرات کر کے, جو نرسز یونین ہے ان سے مذاکرات کر کے ہم کم سے کم شرح کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ کریں, کیونکہ اتنا زیادہ NHS کا سٹاف ہے تو ان سے جو ہے وہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ رکھنی پڑے گی. اسی لیے ان کی کوشش ہے کہ جیسے 4% سے پہلے بات چلی, اب جو ہے وہ شاید 6% تک سننے میں آ رہا ہے کہ بات چل رہی ہے. لیکن جو یونینز ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں جس پرسنٹیج کے ساتھ مہنگائی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, ہماری روزمرہ کی چیزوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, اس سے کم پر جو ہے وہ ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب جو ہڑتال ہے وہ بڑے پیمانے پر ہونے جا رہی ہے, اور آنے والے دنوں کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے اور ایمبولینس سروس ہے, A&E ہے, اور بھی کافی جو لوگ ہیں وہ اس ہڑتال کے اندر جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ NHS کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں, اور دوسرا جو لوگ ہیں, بیمار ہیں, مریض, ان کی جانوں کو خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں. اس لیے گورنمنٹ کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب کرے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے 2-3 روز کے اندر جو ہے وہ ایک اور دور ہونے والا ہے مذاکرات کا, اس کے اندر کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن اگر میں آپ کو جنرل بات کروں تو یہاں پر جو عام لوگ ہیں ان کی لائف جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے. ہمارے ساتھ زاہد بھٹی صاحب موجود ہیں, وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جو عام لوگ ہیں وہ کس طریقے سے یہاں پر سروائیو کر رہے ہیں, کیونکہ روزمرہ کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر تو اضافہ ہوا ہی ہوا ہے, لیکن آپ کا جب مورگیج ہے, اگر آپ کا 500-600 پاؤنڈ مہینے کا وہ آپ کے اوپر ایک علیحدہ خرچہ آ گیا, بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کے انرجی بلز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں, تو پھر مشکلات جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیر رہی ہیں. اسی لیے جو ہے یہ جو سرکاری ملازمین ہیں جن کو صرف وہ زیادہ پریشان ہے اس سے, اسی لیے وہ بار بار جو ہے یہ NHS کا سٹاف بھی بار بار اس لیے ہڑتال کی کال دیتا ہے, اور میرے خیال سے اس دفعہ جو ہے وہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے اگر یہ مذاکرات کامیاب نہ ہو تو. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب میں ذرا اس پہ تو آؤں گا کہ جو مہنگائی کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, لیکن یہ ہڑتالوں کی وجہ سے جن لوگوں کے آپریشنز ڈیلے ہیں, جن لوگوں نے اسپتال جانا ہوتا ہے علاج کے لیے, ان کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, اور یہ اثر حکومت کے لیے کتنا دباؤ میں کنورٹ ہو رہا ہے؟ عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے اس پروگرام میں بلانے کا, اور جیسے بھی عوام صاحب نے آپ سے بتایا کہ عام لوگوں کی ایک ہڑتال جو یہ نرسز NHS کی طرف سے ہے, اس کی وجہ سے کتنا امپیکٹ پڑ رہا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو آپریشنز تھے وہ NHS اپنا ٹارگٹ مس کر چکا ہے اور وہ پینڈنگ ہے. اب جو ایک آپریشن کا ٹائم فریم جو تھا وہ 3 months تھا, وہ ملٹیپلائی 4 ہو چکا ہوا ہے, تو وہ 1.5 سال کا ڈیٹ اب ملے گی. اس کے علاوہ جیسے وہ یہ بتا رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ ہڑتالوں کی وجہ سے جن لوگوں نے ابھی تو صرف نرسز اور باقی ہیں, مگر ابھی رینل ڈپارٹمنٹس ہیں, ہارٹ والے ہیں, یہ باقی ہیں, یہ لوگ ابھی اس طرف نہیں گئے, مگر اگر یہ جلد از جلد مذاکرات طے نہ پائے تو یہ مشکلات اور زیادہ بڑھ جائیں گی. اب جب عام لوگ کی طرف دیکھتے ہیں تو عام لوگوں میں, کیونکہ میں کمیونٹی کے اندر کام کرتا ہوں, میں نے خود دیکھا ہے کہ جب ہم اپنے فوڈ پارسلز ڈیلیور کرتے ہیں ہوملیس کے لیے, تو کچھ عرصے سے میں نوٹس میں میرے آیا ہے کہ صرف ہوملیس نہیں بلکہ کام کرنے والے لوگ بھی جن کی تنخواہیں اتنی نہیں ہیں اور وہ کچھ اپنا گزارا مقررہ ٹائم میں, مہینے میں, ہفتے میں پورا نہیں کر پاتے, تو وہ ہم سے کانٹیکٹ اور ہمیں ان کو وہ فوڈ پارسلز پرووائڈ کرنے پڑتے ہیں. نرسز بھی شامل ہیں اور دوسرے سٹاف, دوسرے امپلائیز بھی شامل ہیں. اس کا ایک فیکٹر تو یہ ہے سیلریز, دوسرا فیکٹر ہے مہنگائی, تیسرا فیکٹر ہے گورنمنٹ اپنے کچھ اور رول ریگولیشنز ہیں جو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے. جیسے کہ میرا خیال ہے کہ کافی سارے لوگ ہیں اور یہاں پر کافی جو NHS کے سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ وہ پرائیویٹ کلینکس میں اب کام کر رہے ہیں. NHS کو موو کیا جائے گا شاید, ابھی نہیں تو کچھ عرصے میں, پرائیویٹ سیکٹر کی طرف. اگر پرائیویٹ سیکٹر نہیں تو انشورنس کی طرف جائیں گے, کیونکہ اگر پیشنٹ انشورنس لے گا تو اس کی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. یہاں پر اب لنڈن میں, برمنگھم, مینچسٹر, بڑے شہروں میں زیادہ تر لوگ جو ہے پرائیویٹ
इंश्योरेंस के साथ अपनी मेडिकल फैसिलिटीज ले रहे हैं, बिकॉज वो इतने लंबे महीनों में अपनी एक कंसल्टेशन और एक ट्रीटमेंट के लिए वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जो काम कर रहा है तो उसका पूरे का पूरा वो टाइम फ्रेम खराब हो जाता है। फिर एक लिमिटेड टाइम होता है, जैसे बच्चों की छुट्टियां हैं या कुछ और है, लोगों के प्लान्स होते हैं, वो सब के सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसी की वजह से एनएचएस की सैलरीज नहीं बढ़ रही थी। अब मेरा ख्याल है कि ये जल्दी इसको एक नुक्ता को पूरा करेंगे, जो कि अभी रॉयल इन्होंने कॉलेज ने और बाकियों ने सिफारिशात दी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को। प्राइम मिनिस्टर साहब 10% अगर नहीं भी कर रहे, 3% से ऊपर जाएंगे, 5-6% पे अगर करते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट होगा नर्सिस के लिए भी और बाकी लोगों के लिए, क्योंकि नर्सिस की हड़ताल से जो पेशेंट्स आने वाले दिनों में सफर करेंगे, उनमें जस्ट इमेजिन करें एक डायलिसिस पेशेंट है जिसने हफ्ते में 3 दफा डायलिसिस करने होते हैं, और अगर एक दिन हड़ताल की उसको डायलिसिस नहीं होंगे, जो कि उसकी जिंदगी एक सपोर्ट मशीन के ऊपर है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम सबको मिलकर इस चीज के लिए सोचना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए कि जो पॉजिटिव कदम हो सकता है उसमें हम इनके साथ खड़े हों। सही है, मैं आपकी तरफ भट्टी साहब दोबारा भी आऊँगा। डॉक्टर सैयद फ़हीम मुख्तार साहब, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद और कोविड के बाद या कोविड के दौरान भी जो स्टाफ है उसकी कमी एक बहुत बड़ा मसला रही है एनएचएस के लिए। क्या ये अमला इस मौके को गनीमत जान रहा है कि एक जानिब स्टाफ की कमी भी है और दूसरी जानिब ये महंगाई भी है, तो ये मौका बड़ा मुनासिब है एहतजाज के लिए, या इनकी जो डिमांड्स हैं वो इससे कई गुना जेन्युइन हैं? जी फैसल, ये इसमें देखें, ये जो डिमांड है तो ये तो जेन्युइन है। जैसे अभी और मेरे साथी ने बात की है कि यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गया है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, जो एनर्जी बिल्स हैं उनकी कीमत बढ़ गई है, और जैसा कि अवान साहब ने किया, मॉर्गेजेस वगैरह जो हैं वो कई 100 पाउंड बढ़ गए हैं लोगों के। और ये सारी इन चीज़ों में सर्वाइव करने के लिए ज़ाहिर आपको तनख्वाह में भी इजाफा चाहिए होता है कि आप कोप कर सकें, जो कि नहीं हो रहा है। और ये सारा जो कुछ भी है मसला इसी वजह से पैदा हो रहा है। एक तो ये कि एनएचएस में प्रॉब्लम कुछ कोविड की वजह से भी हुए कि जब कोविड के टाइम में सारी चीज़ें बंद कर दी गई, कोविड पेशेंट इतने ज़्यादा थे कि उनके लिए फिर उन्होंने यहाँ लंदन के तो नाइटिंगेल जो हॉस्पिटल खोला था 4000 बेड्स का, जिसमें कि वेंटिलेटर की फैसिलिटी थी, इतने सारे लोग थे और वेंटिलेटर की कमी हो गई थी। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा एक तो डिले हो गया जो रूटीन ऑपरेशन से, ट्रीटमेंट से, लोगों के कैंसर के पेशेंट, हार्ट पेशेंट, सर्जिकल पेशेंट जो हैं, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, तो इसमें जो डिलेज थे वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर आपने जैसे कहा ब्रेक्सिट में जो वर्क फोर्स थी वो कम हो गई, जो यूरोपियन लोग थे अक्सर वो अपने मुल्कों को वापस चले गए। और उसके अलावा ये कि क्योंकि ये इतना कोई इंसेंटिव नहीं है यहाँ पे, लोगों की जो मेडिकल, जो हेल्थ केयर प्रोफेशन में आने वाले लोग हैं उनकी भी कमी हो गई है, साथ साथ तो कमी हो गई जी। तो ये सारे जो है जॉइंटली जो है अफेक्ट कर रहा है। ये मेरा ख्याल है ये जो स्ट्राइक हो रही है वो इस वजह से नहीं कि चलो अब ये मौका अच्छा है अब ये कर दिया जाए। बेसिकली मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ कि डॉक्टर्स जैसे प्रोफेशन में जहाँ पे आप लोगों की लाइफ को डील कर रहे हैं और लाइफ एंड डेथ का मामला है उनको डील कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा किया जाए। लेकिन ये जो लोग बिल्कुल जो कहते हैं जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस में बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हुए हैं इन्फ्लेशन की वजह से, वो मजबूर हो गए हैं करने पे ऐसा। क्योंकि एज ए कंसल्टेंट मैं तो उसमें शामिल नहीं होऊंगा स्ट्राइक में, ये जूनियर डॉक्टरों की होगी, लेकिन वो सारा काम जो जूनियर डॉक्टर्स करते हैं वो हमें करना पड़ेगा एज ए कंसल्टेंट। और हमारी जो क्लिनिक्स हैं, दूसरी एक्टिविटीज हैं, ऑपरेशंस हैं, वो सारे कैंसिल। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी सर्विस और ये जो इंटेंसिव केयर की सर्विसेज हैं, अगर ये अमला हड़ताल पे चला जाता है तो फिर ये जो हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वाक़तन ऐसा है, और इनका जो ओथ है या जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जॉब की, आर दे इनफ कैपेबल कि आप इसको ये सर्विसेज मुअत्तल कर दें, सस्पेंड कर दें? इसकी इजाज़त है इनको? नहीं फैसल, ये सस्पेंड तो नहीं होंगी ना। ये जो जूनियर डॉक्टर जो हड़ताल पे जाएंगे उसके लिए सारे जो ट्रस्ट हैं वो एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि जो कंसल्टेंट्स हैं उनको हर जगह पे रखा जाएगा। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि अगर वो ये नहीं कवर कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे,
ان کا جو کام ہے جیسے کہ کلینکس ہوتی ہیں وہ کرنا, آپریشنز کرنا, وہ نہیں ہو پائیں گے. لیکن یہ جو اسینشل سروسز ہیں وہ تو کور ہوں گی. جو ایکیوٹ میں جو پیشنٹس آ رہے ہیں A&E میں, وہاں پہ کنسلٹنٹس ہوں گے بجائے جونیئر ڈاکٹروں کے. جیسے میری ٹیم صحیح ہے. اس پہ ذرا ڈاکٹر صاحب اس پہ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اور بھی ہے کہ جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں یا جو سٹاف ہے اس کی تو ریزرویشنز ہیں, لیکن کرنٹس کے کیا ان کے بھی ظاہر مہنگائی سے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں, لیکن آر دے ارننگ گڈ اتنا مناسب ہے کہ ان کا گزارا بھی ہو رہا ہے. ایک بریک کے بعد اسی پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. غلام حسین عوان صاحب, اگر یہ انشورنس پہ چلے جاتے ہیں یا پرائیویٹائزیشن پہ چلے جاتے ہیں اور آپشن جو ہے وہ لوگوں کو دے دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ سروسز کا انتخاب خود کر لیں, اتنا پے کر لیں اور اس کے اگینسٹ آپ کو سروسز مل جائیں گی, لیکن اس کا حکومت پہ, کیونکہ اب کمنگ ایئر الیکشن ایئر ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت الیکشن سے پہلے یہ آپشن رکھے گی کہ ایک ذمہ داری جو حکومت نے علاج معالجے کی دہائیوں سے اپنے سر پہ اٹھا رکھی ہے, اور پھر برطانیہ جمہوری فلاحی ریاست بھی ہے, تو یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کیا حکومت یہ بوجھ, یہ سینٹیمنٹ برداشت کرے گی, کیونکہ یہ تو حکومت کے اگینسٹ جائے گا, اور دوسرا جو ایک برطانوی روایت ہے جمہوری فلاحی ریاست کی, اس کو یہ کس حد تک متاثر کرے گا؟ دیکھیں فیصل, بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ پہلے ہی کافی مشکلات کا شکار ہے, اور جتنے انہوں نے پرائم منسٹر تبدیل کیے ہیں ایک ٹرم کے اندر, اس سے جو ہے وہ اس پارٹی کی ساکھ پہلے ہی کافی متاثر ہے. اور ایک یہاں پر پرسیپشن یہ چل رہا ہے کہ آئندہ جو دور ہے وہ ہے ہی لیبر پارٹی کا, اور وجہ یہ ہے کہ پہلے وزیر اعظم بورس جانسن بھی جو ہے وہ مشکلات سے نکال سکے, اس کے بعد پھر لسٹرز آئیں, وہ بھی اسی معاشی پالیسیاں اسی طرح تھی. اب یہ جو رشی سونک ہیں, ان کا بھی جو ہے وہ کافی تنقید ہو رہی ہے, ان کی جو پالیسی جو ہے وہ اس کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے, اور سب سے زیادہ جو مظاہرے ہیں وہ بھی انہی کے دور میں ہو رہے ہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ میں کہوں گا کہ مشکلات بڑھ رہی ہیں, اور گورنمنٹ اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے ہیلتھ کے حوالے سے تو یہ بہت بڑا بیک لیش ہو جائے گا, اور پہلے ہی لوگ جو ہے وہ معاشی طور پر کافی مشکلات کا شکار ہیں, مالی حالات ان کے خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر اگر یہ ہیلتھ کا بھی اضافی بوجھ جو ہے وہ ڈال دیا گیا تو میرا نہیں خیال کہ یہ کسی بھی طرح مناسب ہوگا, اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ یہ غلطی نہیں کرے گی, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ویسے ہی یہ آپ نے بات کی کہ لوگ جو بڑے ویل آف لوگ ہوتے ہیں یا کمپنیز کا جن کی طرف سے پرکس ہوتے ہیں, صرف وہ لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ انشورنس پر جاتے ہیں. جو عام لوگ ہیں وہ تو NHS کے اوپر ریلائی کرتے ہیں, چاہے ان کو 2 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے کسی بھی آپریشن کے لیے. اور جب سے یہ کووڈ کا جو ہے وہ صورتحال تھی تو اس کے بعد تو یہ جو معمولی نویج کے آپریشن سے یہ 2-3 سال سے التوا کا شکار ہو رہے ہیں. اور یہ اسٹڈی تھی پچھلے دنوں کنگز کالج کی, جس کے مطابق جو کینسر کے پیشنٹ ہیں ان کو علاج کرانے کے اندر مشکلات آ رہی ہیں, ان کا بھی بیک لاگ بڑھتا جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر جب پہلے ہی NHS دباؤ کا شکار ہے, شارٹیج آف سٹاف ہے, ہڑتال ہو رہی ہیں, تو میرا خیال ہے ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ کسی بھی صورت ایسا فیصلہ مناسب نہیں ہوگا, اور نہ ہی میرے خیال سے یہ موجودہ گورنمنٹ کو ایسی غلطی کرے گی. صحیح ہے. بٹی صاحب, کچھ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ اتنے متاثر ہو رہے ہیں کہ اب ان کی نفسیات پہ اثر ہو رہا ہے, جو ذہنی امراض ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ لوگ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں, سوشل ورکر ہیں, تو اس ضمن میں بھی کچھ کام ہو رہا ہے آپ لوگوں کی جانب سے, اور حکومت اس کو لے کر وہ کیا کوئی کاؤنسلنگ یا کوئی سیشنز کچھ سپورٹ کر رہی ہے؟ جی عباسی صاحب, جیسے یہ کرائسس بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ یہ صرف ایک NHS کا ایک ہے ہیلتھ کا ایشو, اور دوسری طرف جو ہے انرجی بلز کا ہے, تیسری طرف ہاؤسنگ کا ہے, اور پھر یہ سب چیزوں کے بعد چوتھا جو آ رہا ہے وہ اب آ رہا ہے امپلائمنٹ کا. UK کے اندر دن بدن یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, اور جو لوگ ہیں جو یہاں پر پہلے سے تھے ان کا وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی اپنی لیونگ سٹینڈرڈز کو ہائی کریں, بٹ دوسری طرف دیکھا جائے تو جو یونیورسل کریڈٹ اور باقی سب چیزیں تھی گورنمنٹ نے اس کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ آف کورس اینڈ اپ کرتا ہے مینٹل ہیلتھ کے اوپر, اور مینٹل ہیلتھ کے لیے گورنمنٹ نے کافی ساری فیسلٹیز تو دی ہیں, بٹ
प्रैक्टिकली उनके अंदर तब तक नहीं कोई चीज चेंज आएगी जब तक कि हम मिलकर कम्युनिटी के अंदर बीइंग और मेंटल हेल्थ की कुछ चीजें ना करें। हमने यहाँ पर अपने नीचे फिडोनिडो में और अरेबिका कैफे में और इंस्टीट्यूट में वेल बीइंग के सेशन स्टार्ट किए। वेल बीइंग के सेशन सिर्फ इसलिए स्टार्ट नहीं किए कि वहां पर जो आने वाले लोग हैं सारे के सारे जो हैं वो मेंटल हेल्थ से किसी चीज से गुजर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी किया क्योंकि उनको इस सारी सिचुएशन के अंदर ना चाहते हुए ये नहीं पता होता कि वो स्ट्रेस में है, और उनको इस चीज की गाइड दी जाती है कि जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, अगर आप इसको प्रॉपरली इसका लाहेअमल तैयार नहीं करेंगे आने वाले दिनों के लिए, तो आप एंड अप स्ट्रेस के ऊपर ही होंगे, डिप्रेशन के ऊपर होंगे। तो ये बेसिकली पहले से ही उनको एक अलार्मिंग सिचुएशन बताकर उनको रेडी किया जाता है कि आप अपने आप को इक्विप्ड करें, अपने आप को स्ट्रांग करें, अपनी हैबिट्स को चेंज करें, अपनी आदत को चेंज करें, अपनी उठना बैठना काम के मामलात को दूसरी तरफ लेकर जाएं, ना कि आप उसी तरह ही सोचते रहें। जैसे जैसे अब हालात आगे बढ़ेंगे वैसे ही पता चलेगा, क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जो हैं वो यंग ग्रेजुएट स्कीम्स की जॉब्स के ऊपर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इतनी अवेलेबल नहीं है। बिग सेक्टर इंडस्ट्री यहाँ पर आपको पता है ऑलरेडी कोई मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो ये सारी चीजें वो हैं जो इम्पैक्ट करती हैं किसी भी आम इंसान की सेहत के ऊपर, और उसके लिए जरूरी है कि हम कम्युनिटी में ग्रुप्स, यूनियंस, गैप्स बना के उस गैप्स को दूर करें कि जो लोगों की जिंदगी में आ चुके हैं। अब बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि वो अपना एग्रेशन जो है वो सोशल मीडिया पे जाके निकालते हैं, बट दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन वही है कि उनके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको उजागर किया जाए, क्योंकि हर इंसान अपनी पॉजिटिविटी से माला माल है, और अगर उसको एक रास्ता मिल जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपना जो है किरदार अदा कर सकता है। सही है। अच्छा डॉक्टर फहीम साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने जूनियर डॉक्टर्स का जिक्र किया था, स्टाफ का जिक्र किया था, जो कंसल्टेंट्स हैं वो इस महंगाई से किस हद तक मुतासिर हुए हैं, और उनको जो तनख्वाह मिल रही है आप समझते हैं कि इज दैट इनफ, मतलब उसमें अभी गुजर बसर हो रहा है? देखें फैसल, ये महंगाई से तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो अफेक्टेड नहीं है। तो उसमें चाहे कंसल्टेंट हो या जूनियर डॉक्टर हो, आपको ये तो पता है कि जितने आपके पास पैसे आते हैं उतने पे खर्चे भी बढ़ते चले जाते हैं। तो इससे सारे लोग अफेक्टेड हैं और कंसल्टेंट भी अफेक्टेड हैं। उसमें ज़ाहिर जो आपका एक बजट होता है उससे आप ऊपर चले जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स तो होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है जितने कि जूनियर डॉक्टर्स होंगे या और एक आम आदमी होगा। अल्लाह का शुक्र है कि उसमें जो कंसल्टेंट्स होते हैं यूजली जो इतने नहीं होते, लेकिन हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है। किसी का कमिटमेंट ज़्यादा होते हैं तो वो ज़ाहिर है कि उनको फिर पैसों की भी कमी होती है। लेकिन जनरली जो है वो कंसल्टेंट आर बेटर ऑफ देन जूनियर डॉक्टर्स और आम जो पब्लिक है उससे। लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इससे अफेक्ट ना होता हो, इससे अफेक्ट तो होते हैं। जी ठीक है, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, इसी पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर फहीम साहब, ये तरीक़ा कार क्या है जो हुकूमत कह रही है कि गैर जानिबदार इदारे की सिफारिशात पे तनख्वाहों का तयन होगा? जी, गैर जानिबदार इदारे जो हैं इसमें इनका एक्चुअली मतलब जो इनकी सैलरी का जो वो है डिपार्टमेंट होता है वो सारी चीज़ों को डिसाइड करता है। अप्रैल में यूजुअली ये होता है, तो वो अप्रैल का इंतजार कर रहे हैं कि अप्रैल में वो आपस में बैठेंगे, डिस्कस करेंगे और इन्फ्लेशन के और इस तरह के जो भी हिसाब किताब हैं उसको मिला के उसके हिसाब से जो है सैलरी इंक्रीमेंट की बात करेंगे। तो ये इनका अपना ही डिपार्टमेंट होता है जिसमें कि वो, और उसी को वो न्यूट्रल डिपार्टमेंट होता है। और यूजुअली जो आजकल जो डिले हो रहा है किसी भी डिसीजन में, वो यही हो रहा है कि सब ये चाह रहे हैं कि जो अप्रैल में जो इनका डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करे और वो जो फैसला करे फिर वो माना जाए। इससे पहले भी यही होता रहा है, लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा इस वक्त कहते हैं गंभीर हो गई है, क्योंकि इसमें लेकिन अब यूक्रेन की जो वॉर हुई है उसकी वजह से जो हमारा जो एनर्जी बिल्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा, यानी 3-4 गुना ज़्यादा हो गए। जिसका 100 पाउंड था वो 400 पाउंड हो गया। इस तरह से जो खर्चे हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं ना। तो ज़ाहिर लोगों को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी ये चीज़ सॉर्ट आउट हो ताकि उनको थोड़ा सा आराम मिले और पैसों का थोड़ा सी आसानी हो। तो वो
کی وجہ سے یہ اسٹرائک وغیرہ بھی ہو رہی ہیں. لیکن گورنمنٹ کا یہ فورس کر رہے ہیں کہ جی آپ اپریل کے اس جو ریویو ہوتا ہے سیلریز کا اس کا انتظار کریں اور اس کے حساب سے جو بھی ہوگا اس کو ہم مانیں گے. ہم آپ کی ڈیمانڈ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ جنرلی تو یہی چل رہا ہے کہ اس کو دیکھا جائے. صحیح ہے. اچھا بٹی صاحب، اپریل میں یہ ریویو ہوتا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو اس وقت ہڑتال چل رہی ہے ان لوگوں کی اپروچ بھی یہی ہے کہ ابھی گورنمنٹ پہ اتنا پریشر ڈال دیا جائے کہ اپریل میں اگر انہوں نے مالی مشکلات کی وجہ سے جو ریویو نہیں کرنا تھا یا جو اضافہ کرنا بھی تھا وہ نامنل کے بجائے اتنا کر دیں کہ ان کی گزر اوقات زیادہ بہتر ہو جائے؟ کیا عملہ بھی اس بات کو سمجھ رہے کہ ہمارے مسائل جا کے اپریل میں ہی حل ہونے ہیں؟ دیکھیں باسی صاحب، اس میں ایک بڑی واضح سی رائے ہے. گورنمنٹ نے 1% آلریڈی ان کو آفر کر دی ہے اور جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ اس سے ڈبل ہے. اب درمیان کا راستہ بالکل موجود ہے. اب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بجائے اپریل کا ویٹ کرنے کے 2 ٹرم کنڈیشن رکھ کر کہ ہم اس کو لیتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، مگر اپریل میں آپ ہمیں پرومس دیں ریوائز کرنے کا. وہ بھی ایک آپشن جا سکتے ہیں. کیونکہ اگر یہ کنٹینیو کریں گے ہڑتالوں کو اور ان سب چیزوں کو اور ایک ایکسٹرا برڈن گورنمنٹ پہ ڈالیں گے تو گورنمنٹ کے پاس صرف ان کی سیلریز کے علاوہ اور بہت کچھ بھی پڑا ہوا ہے برڈن، اور ان کے پاس سم ٹائم مشکل حالات پیدا ہو رہے ہیں. جیسے ہوم لیس کی جو تعداد ہے وہ صرف ویسٹ مڈلینڈ کے اندر ہی 30,000 ہو چکی ہے. بریڈفورڈ کے اندر کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا ہوم لیس اکٹھا ہو جائے گا، جہاں پر عام روٹین میں لوگ کبھی ایسے نہیں تھے، مگر وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد سامنے آئی ہے. نہیں تو یہ بٹی صاحب یہ ہوم لیس کیسے گزر اوقات کر رہے ہیں؟ کیسے ان کا گزارا ہو رہا ہے؟ یہ یقین جانیں یہ بہت مشکل ہے. ہم صرف جب کبھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو ہم ان پہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، مگر 5th ریچسٹ کنٹری جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے. اور اس میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ 4 میرے فوڈ بینکس لنڈن، برمنگھم، مینچسٹر، اور چاروں میں 300 گنا زیادہ نمبر بڑھ گئے ہیں پچھلے 6 ماہ کے اندر. ٹھیک. اور جو ہمارے کیفیز ہیں، فری کیفے، وہ ایک عام ریسٹورنٹ سے زیادہ بیزی نظر آتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کھانا اور ہاٹ ڈرنکس، کولڈ ڈرنکس ہم فری دیتے ہیں 9 سے 5، اور وہ رش بڑھ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ضرورت مند نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ضرورت مند ہیں. اور جیسے میں NHS کے سٹاف ہمارے پاس آتا ہے پارسل لینے کے لیے، اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ سفید پوش لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو ڈسکرائب وہاں نہیں کر سکتے، ڈسکلوز نہیں کر سکتے آ کے، مگر وہ ان کی ڈیمانڈ ہے، ان کو چاہیے. اور یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ دے رہی ہے اگر 1-8% اور ایڈ کر کے ایک 2 ٹیئر ان کو آپشن دے کر کہ آپ سٹارٹ کریں، اس چیزوں کو روکیں اور 6 مہینے میں دوبارہ ہم ریکنسیڈر کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک چیز کو سولوشن ہم اس میں نکال سکتے ہیں. کیونکہ ادروائز انرجی کرائسس، ٹریول کرائسس، مارگیجز، یہ سب مل کر ایک عام انسان کو بالکل تباہی کے دہانے پہ لے آئیں گے. صحیح ہے. غلام حسین اعوان صاحب، گورنمنٹ کے پاس آؤٹ آف باکس اپروچ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ برطانیہ کے اندر ایک پرسیپشن تو بلڈ ہو رہی ہے کہ اگلی جو حکومت آنی ہے وہ لیبر کی آنی ہے. ظاہر ہے انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے، انہوں نے بھی الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے، اور سم ٹائم دنیا کی سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ 11th آور میں حکمراں پارٹی جس کے سارے سال پچھلے 4-5 سال اتنا اچھا سینٹیمنٹ وہ بلڈ نہ کر پائے ہوں، وہ کچھ ایسا کرتے ہیں جس طرح ہم نے لاسٹ نریندر مودی کو دیکھا تھا، وہ کچھ ایسی اپروچ لیتے ہیں، آؤٹ آف باکس لیتے ہیں کہ پھر لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ رشی سونک اور ان کے ساتھی اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ کچھ آؤٹ آف باکس کر دیں؟ برطانیہ کو مالی مشکلات بھی ہیں، ایون یہاں تک رپورٹ ہوا کہ شاید برطانیہ کو بھی IMF کی طرف جانا پڑے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آؤٹ آف دا باکس کافی کوشش تو ہو رہی ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جب الیکشن قریب ہوتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے پارٹیوں کی کہ ہم ایسا انسینٹیو دیں لوگوں کو. اور یہاں پر نہ بتاؤں انسینٹیو دینے کی بات سے زیادہ جو آلریڈی جو صورتحال چل رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی بات ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لوگ اتنا مشکلات کا شکار ہیں کہ آپ اب اتنی ہڑتالیں، احتجاج پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے تھے برطانیہ میں، چھوٹا موٹا چلتا رہتا تھا، لیکن اب یہ جو کاسٹ آف لیونگ کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے. جس کی تنخواہ زیادہ ہے ظاہر اس کے خرچے بھی اس حساب سے ہیں، لیکن جو عام طبقہ ہے یہاں پر جو بینیفٹ والے ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں. اور لوگ میں نے دیکھا ہے کہ 2 جابس بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ پھر بھی لوگوں کے جو خرچے جو ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے. اور بعض تو نوکریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو آپ دوسری جاب کی آپ کو ہمت بھی نہیں بنتی.
تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے اپنی تنخواہیں بڑھانے کے مطالبات کریں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس موجودہ صورتحال کے اندر کوئی ایسا جو ڈیسیژن لے پائے کہ جس سے جو ہے وہ لوگوں کی مشکلات کم ہو جائیں. کیونکہ نہیں تو کیا ٹوریز یہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ اگلی حکومت ہماری نہیں ہے، اس لیے وہ پھر ابھی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہمارا جو منشور تھا اسی پہ عمل کر لیں؟ ابھی نا بائی الیکشن ہوا تھا اور اس کے اندر جب ٹوری پارٹی کو شکست ہوئی، وہ بہت جو ہے ان کی پکی سیٹ تھی، اور اس کے بعد سے جو ہے نا وہ جو لیبر پارٹی ہے ان کے حوصلے کافی ایونٹس کے اندر، فنکشنز کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جو ٹوری پارٹی ہے ان کی جو ساکھ ہے وہ ذرا کافی متاثر ہو رہی ہے پہلے سے. تو میرے خیال سے باقی ظاہر ہے جب الیکشن آئے گا اس وقت صورتحال کلیئر ہوگی، سامنے آئے گی کہ کیا ہوگا. لیکن فی الحال جو لگ رہا ہے وہ یہی صورتحال لگ رہی ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے، جو لوگوں کی تنخواہوں کے معاملے ہیں، جو لوگوں کی یہ مشکلات ہیں، اس کو جو ہے وہ میں کہوں حل کرنے میں جو ہے فی الحال جو ٹوری گورنمنٹ ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی. جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پہ ہم بات کریں گے جو مارٹگیج ہے، انرجی بلز ہیں، اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. بھٹی صاحب، آپ نے بتایا کہ جو آپ کے فوڈ بینکس ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، جو آپ کے فری کیفیز ہیں اس پہ بھی لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو ہم برطانیہ میں رہنے والے دوست احباب ہیں ان سے بھی سنتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو انرجی بل ہے اس میں تو بہت زیادہ اضافہ ہے، پھر مارٹگیج بھی زیادہ ہے. کیا سب سے زیادہ یہی دو چیزیں لوگوں کو مار رہی ہیں بھٹی صاحب، یا جو فوڈ آئٹمز ہیں، جو گروسری ہے، جو ویجیٹیبلز ہیں، فروٹس ہیں، وہ بھی زیادہ متاثر کر رہی ہیں؟ جی عباسی صاحب، جب فیول پرائسز بڑھتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی سب چیزوں کو بڑھا دیتا ہے. جو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو انرجی بلز ہیں وہ ڈاکومنٹڈ انہوں نے 53% تمام انرجی پرووائڈرز نے اپنے کنزیومرز کو بھیج دیا ہوا ہے کہ 53% ہم نے بڑھا دی ہیں. اور جو آپ کنزیومر پروڈکٹس کہہ رہے ہیں، آف کورس وہ سب کے سب پرائسز بڑھ چکے ہوئے ہیں. اب جن لوگوں کے گھروں میں پہلے 2 ڈبل روٹی کے پیک جو استعمال کرتے تھے وہ 1 پر آ چکے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ہی جو کسی اور چیز میں تھے، کیونکہ لوگوں کو ایک جو گھر میں استعمال کی چیزیں ہیں اب اس کی طرف نظر ثانی انہوں نے اس طرح سے کی ہے کہ کیسے وہ کٹ کر سکتے ہیں اپنے پیسے، وہ کہاں سے بچا سکتے ہیں. اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسی ایک مسئلے کا جو مہنگائی آئی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. جیسے بچوں کے یونیفارم کی تکلیف ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو یونیفارم لینے میں دقت پیش آتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو روزمرہ کے جو یوٹیلیٹیز ہیں ان کو یوز کرنے کے لیے جو ہے مشکلات پیش آتی ہیں. ہمارے پاس یہاں پر ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کو بچوں کے وہ چھوٹے پیمپرز اور اس طرح کا فوڈ چاہیے ان کو ریگولر بیسس پہ، مگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بڑا کاسٹلی ہے. یہاں پر وہ اتنا آسانی سے دستیاب نہیں ہو سکتا. ایک عام بندہ جو پہلے افورڈ کرتا تھا، جو کسی زمانے میں یہاں پر بینیفٹ والے کو واؤچر ملتے تھے، اب کچھ ایسا نہیں ہے. اب وہ تمام کی تمام اس نے اپنی پاکٹ سے کرنا ہے، جو اس کو مل رہا ہے اس میں سے اس نے کرنا ہے، جو کہ اس کے لیے اب ممکن نہیں ہے. تو یہ صرف ایک وجہ سے کہیں پر مہنگائی کا جن نہیں آ رہا. بھٹی صاحب، مہنگائی بڑھ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، لوگوں کا جینا دھوبر ہو گیا، تو کیا چیریٹی اور ڈونیشنز میں بھی اضافہ ہوا ہے؟ بے انتہا. آپ ریکارڈ دیکھیں چیریٹی کمیشن کا 69% جو ہے وہ انکریز ہوا ہے، اور بہت ساری جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی ڈونیشنز ہیں وہ انکریز گئی ہیں 69% پہ، پرائیویٹ چیریٹیز کے اندر بھی. مگر انفارچونیٹلی سب چیریٹیز کا ایک معاملہ جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہے. جیسے کچھ چیریٹیز ہیں وہ بزرگوں کے لیے کرتے ہیں، کچھ بچوں کے لیے کرتے ہیں، کچھ مینٹل ہیلتھ میں کرتے ہیں، کچھ ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ کرتے ہیں، کچھ ہوم لیس کے لیے کرتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی چیریٹی کہاں جا رہی ہے، اور ہر ایک کا ایک ویژن ہے، ایک مشن ہے. جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ ان دنوں کے اندر مینٹل ہیلتھ کے کیسز بہت بڑھ گئے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آفٹر کووڈ اتنا ایک سلسلہ بن گیا. اب ہم نے اپنی جو چیریٹی میں میرے ورکر کام کرتے تھے یا میری جو بزنس میں میرے کام کرتے ہیں ان کو ہم نے ایکسٹرا سپورٹ دی ہوئی تھی کہ بھئی آپ کو کہیں سے کوئی ایسا ذہنی تناؤ نہ آئے کہ آپ فیل کریں کہ جی اب میری مشکل میں چلا گیا ہوں. تو یہ میرا خیال ہے کہ
جو امپلائرز ہیں ان کو بھی کچھ ایسے فنڈز کریٹ کرنے چاہیے اپنے امپلائیز کے لیے تاکہ ان کو ذہنی سکون میں مینٹل ہیلتھ کی طرف ایشوز کی طرف نہ جائیں. اور اسی طرح ہی باقی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو مل کر ایک دوسرے سے یہ شیئر کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ایک جگہ پر وہ ڈومیسٹک وائلنس کا فنڈنگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو میرے خیال سیم پلیس کے اوپر وہ مینٹل ہیلتھ کو بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ہی جو خواتین لون پیرنٹس ہیں, مرد ہیں بچوں کے ساتھ اکیلے, وہ بھی وہاں پر آ کے مستفید ہو سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. فہیم مختار صاحب, اب یہ حالات تو آپ کے سامنے ہیں, ظاہر ہے جب وہ نیوز دیکھتے ہوں گے یا انفارمیشن اتنی فاسٹ اینڈ وائڈ اسپریڈ ہو چکی ہے کہ جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے وہ جب اپنا موبائل فون دیکھتا ہے تو اس کے پاس اس سے ریلیٹڈ مٹیریل آ چکا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے پھر ایک فیئر فیکٹر بھی بڑھ جاتا ہے جو نفسیات پہ اب یہ انفارمیشن اثر کر رہی ہے, ناٹ ان گڈ مینر, بلکہ میں کہوں گا کہ دوسرے اسپیکٹس میں وہ زیادہ اثرات ہیں اور لوگ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. اب جب برطانیہ کے اندر یہ حالات ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے اور انکم اس طرح بڑھ نہیں رہی, لوگوں کے خدشات بڑھ رہے ہیں, ایسے میں بطور ڈاکٹر آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ کرنا کیا چاہیے لوگوں کو؟ دیکھیں فیصل, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ اتنے سارے پرابلمز جب ہوتے ہیں, جیسے مین جو اس میں پرابلم ہے وہ تو یہ کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور آپ کے پاس اتنی سیلری انکریز نہیں ہو رہا کہ آپ اس میں کوپ کر سکیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ بجٹنگ کرنی چاہیے. جو فالتو خرچے ہیں جو وہ نہیں ہونے چاہیے. جیسا بھی بٹی صاحب نے بتایا کہ لوگ اپنی جو ہے کھا رہے ہیں وہ کم کر رہے ہیں, ڈبل روٹی 2 سے 1 کر رہے ہیں. تو کھانا پینا تو ظاہر ہے وہ بند تو نہیں کیا جا سکتا بالکل, لیکن یہ کہ جو فضول خرچے ہیں وہ نہ کیا جائے. کہیں اگر آپ کو جانا ضروری نہیں ہے تو نہ جائیں وہاں پہ. فیول خرچ ہوگا, جو بھی یہ پارکنگ دینی ہوگی, یہ کرنا ہوگا. اس کے علاوہ یہ کہ آپ جو جیسے لوگ باہر کھاتے ہیں, اگر آپ کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں تو آپ ظاہر ہے باہر کھانے کے لیے کسی ریسٹورینٹ میں نہ جائیں, اپنے گھر میں ہی جو بنا سکتے ہیں وہ بنائیں. اور جو شاپنگ وغیرہ ہے اس پہ کنٹرول کریں. تو آئی تھنک بجٹنگ وغیرہ سے یہ کچھ تھوڑا بہت تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں, لیکن یہ جو مسئلہ ہے وہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے, کیونکہ آپ کو جیسے میں نے بتایا فیول بلز جو ہیں وہ 3 سے 4 گنا بڑھ گئے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو مارگیجز, جیسے اپنے ایوان صاحب نے کہا کہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, 30-35%, کسی کے 40% بڑھ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے لیے جو ہے آپ کو ظاہر ایکسٹرا پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ پھر آپ کے جو کریڈٹ کارڈز ہیں اس میں قرضہ بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ 1000, 2000, 3000, 4000 اس طرح جو ہے کہ آپ کو کچھ نہ کسی طرح اپنی جو اسینشل جو نیسیسٹیز ہیں وہ تو پوری کرنی ہے. تو اس میں یہ کہ قرضہ آپ کے اوپر بڑھتا ہے, اور وہ اسٹریس جو ہے اسی کی وجہ سے جو ہے لوگوں میں ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ جب ٹل پہ جاتے ہیں, جو چیزیں خریدی ہوتی ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ دے سکیں, تو وہ ان میں سے چیزوں کو نکلوا دیتے ہیں کہ بھئی کم کر دیں آپ تاکہ ہم اس کا پے کر سکیں. تو یہ جو اس کا سلوشن تو یہی ہے کہ ایک تو بجٹنگ کی جائے, لیکن آپ اپنی طرف سے ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ کہ تنخواہوں میں اضافہ جو ہے اور مہنگائی میں کمی جو ہے وہ دوسرا سلوشن یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے تھوڑا بہت جو کوپ کیا جا سکے اس میں. لیکن ایٹ دا مومنٹ جو ہے سچویشن بڑی ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے. صحیح ہے. غلام حسین ایوان صاحب, کچھ تو نیسیسٹیز ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی ابھی ذکر کر رہے تھے, ان پہ تو کمپرومائز شاید نہ ہو سکے. 2 بریڈ لانے والا 1 بریڈ لے آئے گا, کسی حد تک مطلب شاید وہ گزارا کر لے, لیکن الٹیمیٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کو جانا پڑے گا, جتنا اس کا پیٹ یا اس کے گھر کا جو ہے معاملہ وہ چلائے گا. لیکن دیگر جو لائف سٹائل ہیں جس کو ہم لگژری کہہ لیں یا ہم انٹرٹینمنٹ کہہ لیں یا نیسیسٹی سے ہٹ کے آپشنل جو کچھ چیزیں آ جاتی ہیں, کیا لوگ اس پہ کمپرومائز کرتے نظر آ رہے ہیں؟ لوگوں کا رجحان آپ کیا آبزرو کرتے ہیں؟ لوگ شکوہ تو کرتے ہیں مہنگائی ہے, لیکن کیا کفایت شاری کی طرف یا فضول خرچی سے بچنے کی بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں؟ عمومی طور پہ تاثر کیا ہے؟ عمومی طور پہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا اس کے ہالیڈیز جو ہیں وہ لوگوں نے کم کر دی ہیں. ہالیڈیز کے اوپر جو لوگوں کا خرچہ ہوتا تھا ظاہر ہے وہ لوگوں نے آپ کہہ لیں کہ مہنگائی کی وجہ سے بچایا ہوا. پہلے یہاں پہ روٹین ہے کہ سال میں 2 مرتبہ جو ایوریج فیملی ہے وہ ضرور کہیں نہ کہیں بچوں کے ساتھ ہالیڈے گزارنے یورپ میں یا کسی یا پاکستان میں بھی لوگ جاتے تھے. تو اس کا الٹیمیٹ افیکٹ پاکستانی فیملیز کے حوالے سے, بھارتی فیملی کے حوالے سے ضرور ہمارے ہوگا, کیونکہ جو لوگ پاکستان میں جب ہالیڈے گزارنے کے لیے جاتے تھے
تو ظاہر ہے ایک تو وہ اگر پہلے قومی ایئر لائن تھی اس سے ٹکٹیں بھی خریدتے تھے، اس کے علاوہ پھر جب پاکستان میں جاتے تھے اسپینڈنگ ہوتی تھی وہاں پہ، تو وہ سارا ایک سرکل تھا. اب لوگ جو ہے وہ نہیں جا پا رہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی کہ یہاں پر ہی خرچے پورے نہیں ہوتے، تو وہ کس طرح جو ہے وہ پاکستان میں اپنے پیاروں کو ملنے جائیں یا وہاں پر جا کر جو ہے وہ کس طرح اسپینڈنگ کریں. تو اوور آل جو ہے نا اس کا افیکٹ جو ہے وہ دوسری طریقے سے بھی آ رہا ہے. تو باقی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی، میں نے یہاں پر میرے ایک دو جس طرح بٹی صاحب بھی فرما رہے تھے، جو ظاہر ہے یہاں پر کافی فلائی کام کرتے ہیں، یہ زیادہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے لندن کے اندر بھی دوست ہیں جو کہ فوڈ بینک کے اندر کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فوڈ بینک کے اندر اب بہت زیادہ جو فیملیز ہیں وہ فوڈ لینے کے لیے، ہاٹ میل لینے کے لیے جو ہے وہ فری جو فوڈ تقسیم کرنے ان کا رخ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ایوریج فیملیاں جو ہے وہ آپ یہی سمجھ لیں کہ صبح ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد شام کا ہی کھانا کھاتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے گمبھیر حالات ہیں برطانیہ کے اندر. بہت شکریہ غلام حسین اعوان صاحب آپ کا، زاہد بٹی صاحب آپ کا، ڈاکٹر سید فہیم مختار صاحب آپ کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آخر میں آپ سب دوستوں سے جو پاکستان پیسے بھیجنا چاہتے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ بینکنگ چینل کا استعمال کیجئے، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہے اور پاکستان کو بھی فائدہ ہے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.